बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और काफ़ी दिनों के बाद हमारा ये छठा लेक्चर होने जा रहा है। ये अर्जेंटम नाइट्रिकम पर लेक्चर है और इस लेक्चर में मैं इसके दो हिस्से करूँगा। पहले हिस्से में जो मैं इस मेडिसिन के बारे में जो चीज़ समझ चुका हूँ वो आपके सामने रख दूँगा और ये मुख्तसर होगी, और इसके दूसरे हिस्से में मैं काशीराम कि जो इंसाइक्लोपीडिया है उसमें जो अर्जेंटम नाइट्रिकम इस दवा के बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके बारे में मैं आपके सामने उसको पढ़ूंगा और उसकी वजाहत करता जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्जेंटम नाइट्रिकम की जो पहले तरतीब हुआ करती थी, दिमागी अलामात, ख्वाहिश व नफ़रत, अलामात आमा, चेहरा, जिस्मानी अलामात, अमराज और तरीक़ा इस्तेमाल, उसी तरीके के मुताबिक इंशाल्लाह चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके दिमागी अलामात से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोबारा से, पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा बताई, अब दोबारा से मैं बताना चाहता हूँ कि ये दवा अर्जेंटम कहाँ पर काम आती है, किस मरज़ में काम आती है। तो इसमें ये बात याद रखें, अगर आपका मजाज अर्जेंटम है तो आपको कोई भी मर्ज़ हो, चाहे वो दमा है, खांसी है, कब्ज़ है, दर्द शकीका है, जिस्म दर्द है, सुस्ती है, खून की कमी है, जो कुछ भी है, मैदे में गैस है, वो सब का इलाज अर्जेंटम दवा में ही होगा। क्योंकि अर्जेंटम उस वक्त आपकी मिजाजी दवा होगी। तो अगर आपकी दिमागी अलामात, ख्वाहिश व नफ़रत, कमी ज़्यादती और चेहरा अर्जेंटम दवा के साथ मिलता जुलता है, तो आपकी एक मर्ज़ है या 10 मर्ज़ हैं, अमराज हैं, वो 1 साल से हैं या 10 सालों से, और सब का इलाज इसी दवा में होगा क्योंकि ये मजाजी दवा है। तो अब ये दोस्तों ये बात जानें कि अर्जेंटम मिजाज के लोग कैसे होते हैं। तो इसके बारे में मैंने इसकी अलामात, जो दिमागी अलामात, उसको लिखा है, और सबसे पहले मैं इसके जो रेड लाइन है उसको ज़िक्र करूँगा। रेड लाइन में मैंने उन अलामात को लिखा है जो कि ज़्यादा वाज़े, यकीनी और मरकज़ी और ख़ास तरीन और मुनफरिद अलामतें हैं, और ये वो अलामात हैं जिनकी मदद से मैंने अर्जेंटम के बहुत सारे केस हल किए। तो उनमें से बेतरतीब मैं ज़िक्र करता जाता हूँ अर्जेंटम की कौन कौन सी अलामात है जिनसे आप पकड़ सकते हैं कि ये सामने बैठा हुआ मरीज़ अर्जेंटम दवा का मरीज़ है, और इसकी जो मर्ज़ जिसका वो इलाज करवाने के लिए हमारे पास आया उसका इलाज अर्जेंटम में मौजूद है। सबसे मरकज़ी अलामत और सबसे बुनियादी अलामत, सबसे जो नुमाया अलामत हमें अर्जेंटम मिजाज के लोगों में मिलती है, और इस अलामत को हम पहले ही मजलिस में पहचान सकते हैं। अगर हमारी ऑब्ज़र्वेशन ठीक हो, क़ुव्वत मुशाहदा ठीक हो, और हमारा जो तजर्बा है और मुताला वो भी ठीक हो, तो हम पहले ही नज़र से जब मरीज़ हमारे क्लिनिक पर आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि यह अर्जेंटम का मरीज़ है। वो कौन सी मरकज़ी नुमाया सिफ़त है और मुनफरिद सिफ़त है, और ये अर्जेंटम के अलावा किसी और में मौजूद नहीं, वो है इंतहाई मेसनापन। अर्जेंटम मिजाज के जितने भी दोस्तों लोग होते हैं ये बड़े ही मेसे होते हैं। जब आपके क्लिनिक में आएंगे ना तो ये अलामात बयान करेंगे, हर अलामत को छुपा छुपा कर बयान करेंगे और अपनी बातों को छुपाने की कोशिश करेंगे और आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, और बात करते जाएंगे बस, मगर बात को आप उसकी बात को पकड़ नहीं पाएंगे किसी भी सिरे से। जिस तरह कहते हैं ना, बात का ना सारा हो ना पैर हो, इस तरह की बातें करेंगे, और अपने अंदर जो इनके चीज़ चल रही है उसको भी ये छुपाएंगे। और जब बातें कर रहे होंगे तो इसके बारे में मैंने लिखा है कि आंखें चुरा कर बातें करने की इनको आदत है। तो बड़े ही मेसे होते हैं। और मेसनापन क्या चीज़ होता है कि मेसनापन ये चीज़ होता है कि अंदर जो चीज़ हो उसको छुपाया जाए और सामने वालों को उलझाया जाए। तो इसमें अर्जेंटम के अलावा किसी दूसरी दवा जो हमारी बकिया जो मिजाजी अदविया है उनमें से किसी में इस तरह का मेसनापन मौजूद नहीं जिस तरह के अर्जेंटम मिजाज के लोगों में हुआ करता है।
اس کے علاوہ بہت ہی جلد باز، ترکھے، تیز تراز ہوا کرتے ہیں، بہت ہی جلد باز ہوتے ہیں. اور میں ان کو ایک لفظ ہمیشہ بولا کرتا ہوں، ترکھے، بہت زیادہ ترکھے. تو یہ ترکھے کا لفظ میں جو نا اپنی سادہ زبان میں، جو ہماری مادری زبان، اس میں بولا کرتا ہوں. آپ اس کو اردو میں اگر لے جائیں تو اس کا کہیں گے انتہائی جلد باز، یہاں اس کو کہیں گے تیز تراز. یہ جب آپ کو علامات دے گا نا ارجنٹم، مرد ہو یا عورت ہو، تو بڑے تیز طریقے سے دیں گے، تیز تیز بولتے ہیں اور ہر معاملے میں یہ جلدی کرتے ہیں. اگر آپ ان کو دوا بھی دے دیں گے تو شفا کے معاملے میں جلدی کریں گے کہ ہمیں جلدی شفا ہو، اور آپ کو تنگ بھی کریں گے. خیالات ان کو بہت زیادہ آتے ہیں. ارجنٹم مزاج لوگوں کو خیالات بہت زیادہ آتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا ایک سس لاپرواہ لوگ ہوتے ہیں جو لیٹے ہی رہتے ہیں ہر وقت، وہ چیز نہیں. یہ ہوتے ہیں ان میں خیالات بہت جلد آتے ہیں اور زیادہ مقدار میں آتے ہیں، اور یہ بولتے بھی جلدی ہیں، چلتے بھی جلدی ہیں، ناراض بھی جلدی ہو جاتے ہیں اور راضی بھی جلدی ہو جاتے ہیں. ناراضگی اور محبت کے معاملے میں بھی یہ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ بڑے طریقے ہوتے ہیں. تو میں نے ابھی حال ہی میں جو ارجنٹم کا کیس حل کیا اسی علامت پر، کہ جب مریض علامات بتا رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اتنا طریقہ کون ہوتا ہے، تو فوراً میرے ذہن میں جو چیز آئی نا ارجنٹم یہ دوا آئی. اور بعد میں نے دیکھا کہ ارجنٹم کی بقیہ علامات بھی مریض کی علامات سے مماثل تھی، تو ارجنٹم میں نے فائنل کر دی. تو یہ طریقے ہوتے ہیں، آپ ارجنٹم مزاج لوگوں کو ترکھے پن سے بھی پکڑ سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ارجنٹم مزاج کے لوگ ہیں یہ مسنے ہوتے ہیں، اور اسی بات کو اگر آپ دلیل سے سب جاننا چاہیں تو جب آپ سے یہ باتیں کر رہے ہوں گے تو آنکھیں چرا چرا کر باتیں کرتے ہیں. کبھی نیچے کر لیں گے، کبھی دائیں پھیر لیں گے، کبھی بائیں پھیر لیں گے، ایسے کرتے رہتے ہیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات نہیں کریں گے، اور مس سے لوگوں کی یہی علامت ہے. اور یہ اصل میں دوستوں مسنا پن جو ہوتا ہے نا ایک قسم کی منافقت ہی ہوتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں نہیں کر سکتے. کلکیری کارب کی طرح جو ارجنٹم ہے نا اس کے اندر ڈر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، بہت قسم کے ڈر پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ. اور میں نے اس علامت سے بھی ارجنٹم کے بہت سارے کیس حل کیے. اب حال ہی میں جو آخر کیس تھا تو وہ تو اوپر والے وہ ترکھے پن سے پتہ چلا کہ یہ ارجنٹم ہے. اس سے پہلے 2-3 کیس میں نے اس علامت سے حل کیے کہ جب مریض کا مکمل کیس لیا اس میں ڈر بہت زیادہ پائے جا رہے تھے. خاص طور پر وہ کئی قسم کے ڈر ہوتے ہیں، بہت زیادہ ڈر ہوتے ہیں کلکیر کارب کی طرح. اس طرح کلکیر کارب میں نا بہت زیادہ ڈر ہے، اس طرح یہ کلکیر کارب کے قریب تر دوا بنتی ہے، بہت قریب تر، دونوں ایک دوسرے کے قریب تر دوا، دونوں ایک دوسرے کے معاون ادویہ ہیں. اب ان کا ڈر تو بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، آپ جتنے میں نے لکھی ہیں یہ بھی اور اس کے علاوہ بھی ہوں گے، ٹھیک ہے نا. مگر سب سے جو نمایاں ڈر میں نے دیکھا نا اس کو نا ایک تو مجلس میں جانے سے ڈر لگتا ہے، کسی مجلس میں جہاں پر لوگ جمع ہو وہاں پر ان کے سامنے بات کرنے سے ڈر لگتا ہے. اور دوسرا جب یہ کسی بلند عمارت کے پاس سے گزر رہے ہوں تو اس وقت ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ عمارت مجھ پر نہ گر جائے، تو یہ چیز ہے. اس کے علاوہ جب بھی موت کا بھی ڈر ہے اس میں، اور جب بھی کسی بیماری کے بارے میں یہ سنتے ہیں تو انہیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے ہمیں نہ لگ جائے. اور کسی چیز کے اپنے اوپر گر جانے کا ڈر، جس طرح کی عمارت یا کوئی اور چیز، یا خود گر جانے کا ڈر، اونچائی کا ڈر، پانے سے ڈر، مستقبل کا ڈر، اپنے اس بات کا ڈر کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پاؤں گا، پل سے گزرتے ہوئے ڈر لگ رہا کہ پانی میں نہ گر جاؤں، اونچی عمارت دیکھنے سے چکر آنا، تماشا اور کھیل کو دیکھنے سے ڈر لگنا. خصوصاً جب مجلس میں جائے، کسی بھی مجلس میں یا عبادتگاہ میں یا تماشا خانہ میں، تو وہاں پر جانے سے ان کو زیادہ ڈر لگتا ہے اور دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور شدید قسم کی گھبراہٹ ہوتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات دست بھی آ جائے کرتے ہیں.
تو ڈر تو اس میں کافی زیادہ پائے جاتے ہیں دوستوں، مگر جو چیز میں نے مشاہدہ کی ہے کہ سب سے زیادہ جو ڈر ہے مجلس کا ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، سوسائٹی کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، مجلس کا بھی ڈر ہے۔ اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ کسی مجلس میں جا کر اپنے حال دل یہ بیان نہیں کر پاتا، تو یہ بھی ایک کلیدی علامت ہے۔ اس کو میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے اور ریڈ لائن میں بھی کر دیا اور انڈر لائن بھی کر دی۔ اس کے علاوہ آپ جب ارجنٹم کا کیس نوٹ کر لیں گے مکمل، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ارجنٹم مزاج کے لوگوں میں دماغی مسائل زیادہ ہیں، جس طرح وہم ہے، ڈر ہے، جلد بازی ہے، اس طرح کی جو چیزیں، دماغی مسائل زیادہ ہیں، اور جو جسمانی امراض ہیں وہ کم ہیں۔ ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، مذہبی رجحان ہوتا ہے، کلکیری کارب کی طرح یہ کم عقل ہوتے ہیں اور بیوقوفوں جیسے حرکات کرتے ہیں، اور مضحکہ انگیز یعنی ہنسانے والی باتیں اور کام کیا کرتے ہیں۔ اور رات کے وقت ان کے دماغ میں بہت زیادہ خیالات کا اجتماع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خیالات بڑے ہی پریشان کن ہوا کرتے ہیں، جس وجہ سے مجبوراً ان کو اٹھ کر چلنا پڑتا ہے۔ اور بہت ہی جو چیز میں اس میں ایک اور ایک کلیدی علامت ہے کہ عجیب و غریب قسم کے جو نا خیالات، قیاس، اور ہر چیز کو اس کے بارے میں عجیب و غریب خیال کرنا، اس کے بارے میں عجیب و غریب نتیجہ نکال لینا، اور اس نتیجہ جو نکالا جائے وہ بھی نتیجہ بھی عجیب و غریب ہو، پھر اس پر دلائل پیش کرنا۔ مثلا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ وہ بیٹھا ہوا ہو ارجنٹم، تو پاس سے ایک کوئی مرد گزر رہا ہو یا عورت گزر رہی ہو، اور پاس سے ہی اس کے گاڑی آ رہی ہو اور گاڑی بالکل قریب سے گزر جائے۔ ابھی عجیب یہ بات سوچے گا کہ ایسا اگر میں وہاں پر اس لڑکی کی یا لڑکے کی جگہ پر ہوتا، گاڑی میرے سے ٹکرا جاتی تو میں زخمی ہو جاتا، ہاسپٹل چل جاتا، میرے ساتھ یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، پیسے کہاں سے آتے۔ تو یہ چیزیں اب دیکھیں، بیٹھے بیٹھے اس نے کسی طرح کے عجیب و غریب قسم کے خیالات اور قیاس بنا لیے۔ اور اس طرح کے آپ ان کے جو زندگی کے بارے میں آپ پوچھیں گے نا، تو عجیب و غریب قیاسات اور وجوہات کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے کام چھوڑے ہوں گے۔ کوئی بھی آپ اس کے سامنے کام کی بات کریں تو اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں یہ کر دیں گے، اس کے نتیجے کے بارے میں۔ ہر کام کو چھوڑنے کے لیے ان کے پاس بہت سارے عجیب و غریب نتائج اور وجوہات ہوا کرتی ہے۔ تو یہ عجیب انسان ہے، یہ بیسنا بھی ہے، ڈر والا بھی ہے، عجیب انسان بھی ہے، کمزور بھی ہے، اور کثرت خیال بھی ہے، کم عقل بھی ہے۔ اب یہ جو چیز ہے نا، انتہائی وہمی ہونا، یہ بڑی نمایاں ہے اس میں۔ اب یہ وہمی پان ہے نا، وہمی پان میں آپ یہ مراد لے سکتے ہیں، ایک تو مثال ابھی جو میں نے دی ہے، جو عجیب و غریب اس کے خیالات اور قیاسات کو بتانے کے لیے وہی مثال، اور دوسرا یہ بھی ایک مثال ہے، مثلا وہ جا رہا ہے بازار سے، دائیں بائیں جانب عمارتیں ہیں، تو اس کو اس بات کا وہم ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ یہ مجھ پر گر جائیں گی۔ اور اس طرح اگر اس کے سامنے کوئی بھی آپ بیماری ذکر کرتے ہیں اپنی یا کسی عزیز کی، تو وہ کہتا ہے سر یہ مجھ میں بھی ہے، یعنی ہر بیماری کو اپنے اوپر مسلط کر لینا۔ اور جب بھی اپنی کسی تکلیف کے بارے میں سوچتا ہے، وہ کچھ تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، جب اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ اب تکلیف نہیں ہو رہی تو وہ خود ہی کم ہو جاتی ہے، حالانکہ حقیقت میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سوچنے سے تکلیفات بڑھ بھی جاتی ہے، کم بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہوتی نہیں، ایویں ہی یہ سوچتا رہتا ہے۔ تو یہ بڑا وہمی ہے، بہت وہمی انسان ہے یہ۔ اس کے علاوہ اس کا جو ارجنٹم مزاج کے لوگ ہیں، ان کا مزاج صفراوی ہوتا ہے، ان کے جسم میں صفرا جو خلط ہے، مکیہ 3 اخلاط سے زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔
یہ خنازیری مزاج کے ہوتے ہیں، زیادہ تر ان کا سال میں گلا خراب ہوتا ہے اور گلے کے مسائل ہوتے ہیں، باتونی اور جلد باز ہوتے ہیں جیسے کہ پہلے میں نے بتایا، اور ظاہر بات ہے کہ جب عقل بھی کم ہو اور باتیں بھی تیز کرنی ہو تو پھر گفتگو میں انسان اٹک ہی جاتا ہے، اور حافظے کی کمزوری یہ پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے، جذباتی ہوتے ہیں بہت، اور مذہبی ان میں رجحان پایا جاتا ہے، اور اس کا بھی پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ کاروبار کے معاملے میں بڑے ہی ان کا خراب قسم کا رویہ ہوتا ہے، اکثر کاموں کو بلا وجہ ایویں ہی کوئی ان کے ذہن میں بات آ جائے تو اس بات کی وجہ سے اس کا نتیجہ نکال لینا، اور یہ نکالنا کہ اب اس کا کام کا فائدہ نہیں یا آئندہ نقصان ہو جائے گا، اس کام کو چھوڑ دینا، اور کوئی بھی کام اس کے سامنے آپ بیان کریں یہ کر لو تو اس کے بارے میں طرح طرح کے عذر بہانے یہ پیش کر دیتا ہے، اور یہ کام کسی بھی کام کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لیتا، اس لیے کہ اس کو اس بات کا وہم ہوتا ہے کہ میں یہ کام انجام نہیں دے پاؤں گا، یہ وہم پانی ہے۔ اس کو میرا خیال ہے ہمیں اوپر وہم کے ضمن میں ذکر کر دینا چاہیے۔ یہ ارجنٹم مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں کاروباری تو بالکل نہیں ہوتے، لاپرواہ ہوتے ہیں، غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، زانی ہوتے ہیں کیونکہ ان میں شرم نہیں ہوتی، بے شرم ہوتے ہیں، اور مشت زنی کی عادت ان میں پائی جاتی ہے، جن سے خیالات کے تابع ہوتے ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے کبھی زنا کرتے ہیں، کبھی مشت زنی کرتے ہیں، کبھی لواط کرتے ہیں، کبھی اور کام کرتے ہیں، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو طرح طرح کے ان کے ذہن میں خیالات اور وسوسے آتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی خیال اس حد تک اس پر غالب آ جاتا ہے کہ جسم تو ٹھیک ہوتا ہے مگر اس غلط خیال کی وجہ سے اس کو یہ احساس ہوتا ہے، یہ وہم ہوتا ہے کہ میں جمع نہیں کر پاؤں گا، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ محض ان کا وہم ہوتا ہے۔ آپ جب اس کو ملیں گے نا اس سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں اس سے بھی کوئی وہمی انسان ہوتا ہے۔ عجیب و غریب خیالات کا آنا یہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، اور یہ من موجی ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، آپ ان کو جو چاہے کہہ لیں، ان مرضی اپنی کرنی ہوتی، بیوقوف بھی اوپر سے ہوتے ہیں، اور جو ان میں شدید قسم کی ہے کہ ہر وقت پریشانی رہتی ہے، اس پریشانی کی وجہ سے ان کو غصہ آتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے، اسی پریشانی کی وجہ سے سینے میں درد ہوتا ہے، بی پی ان کا ہائی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات موشن بھی آنے لگتے ہیں، اور یہ ذکی الحس ہوتے ہیں، ان کے جو خواص ہمسا وہ تیز ہوتے ہیں، اور ان کے جو خواب ہوتے ہیں وہ ان کے جب جاگ رہے ہوتے ہیں اس وقت جو حالت ہوتی ہے ان کی اپنی وہی چیز خواب میں نظر آتی ہے، ڈرونے خواب، عجیب و غریب قسم کے خواب، مردوں کے خواب، کیونکہ ان میں موت کا ڈر بھی ہے۔ جذباتی ہوتا ہے، جذبات کے تابع ہو کر تیز سے چلنے والے ہوتے ہیں، یہاں پر آپ کو یاد آئے گی کہ ٹیرنٹولا کی میں نے کلیدی علامت قرار دی ہے تیز سے چلنا۔ اب ٹیرنٹولا زیادہ تیز چلتا ہے یا ارجنٹم؟ تو ٹیرنٹولا ارجنٹم سے زیادہ تیز چلتا ہے، ٹیرنٹولا عام انسانوں سے ڈبل رفتار سے چلتا ہے کیونکہ وہ اصل میں ایک مکڑی ہے۔ ارجنٹم میں غمگینی پائی جاتی ہے، غم پایا جاتا ہے، خصوصاً دن کو 1 سے 12 بجے تک، اور ارجنٹم کے جو ذہن ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور خیالات تیز ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ بیوقوفوں جیسی حرکات کرتے رہتے ہیں، اور ان کو اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم بیوقوف ہیں۔ تو یہ تو تھی دوستو ارجنٹم مزاج کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو تعارف کروا دیا۔ تو اگر آپ ارجنٹم ہیں اور آپ کو کوئی بھی بیماری ہے تو آپ یہ دوا استعمال کر سکتے ہیں، اگر کسی سینئر ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، ہومیوپیتھی ڈاکٹر سے۔ آگے ارجنٹم مزاج کے لوگوں کے کھانے پینے کے معاملے میں خواہشات، خواہش نفرت، اس کی بھوک پیاس کیسی ہوتی ہے،
سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری جو 100 مزاجیت بھی ہے ان میں سے کسی میں اتنی میٹھے کی خواہش نہیں ہوتی جتنی کہ ارجنٹم مزاج کے لوگوں میں ہوتی ہے۔ میٹھے کا شیدائی بلکہ انتہائی شیدائی ہوتا ہے، میٹھے کا بہت زیادہ شیدائی ہوتا ہے اور میٹھا بہت زیادہ کھاتا ہے، اور جب میٹھے کی خواہش بھی زیادہ ہوتی ہے کھاتا بھی زیادہ ہے، اور جب تکلیفات بڑھتی ہے تو ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کسی میٹھی چیز کو کھانے سے، اور میٹھی چیز جب کھاتے تو وقتی طور پر تو ریلیف کچھ ہوتا ہے مگر بعد میں تکلیفات اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ کلکیری کارب کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ارجنٹم کی مناسبت بہت زیادہ ہے، جس طرح کلکیری کارب بھی انڈے بہت زیادہ کھاتا ہے، ارجنٹم بھی انڈے بہت زیادہ کھاتا ہے، اور انڈے کھانے سے حقیقتاً اس کی تکلیفات بڑھتی ہیں، مگر بعض اوقات ارجنٹم کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ انڈے کھانے سے اس کی تکلیفات بڑھتی ہے، جس طرح کہ بواسیر یا چہرے پر دانے نکل آ جانا، تو یہ انڈے زیادہ کھاتا ہے اور اس سے اس کی تکلیفات بڑھتی ہے، خصوصاً چہرے پر دانے بننا یا آئل آ جانا اور قبض۔ بھوک پیاس ان کی زیادہ ہوتی ہے اور ناقابل ہضم ناقابل ضبط قسم کے خواہش اور مشروبات کا سیدھا اندر ہی چلے جانا۔ یہ کھاتے پیتے وقت نا ان کی خواہش بڑی تیز ہوتی ہے جلدی جلدی کھانے کی، اور سیدھا ہر چیز جو بغیر چبائے بغیر منہ میں تھوڑی دیر رکھے ہوئے سیدھا اندر ہی ڈال دیتے ہیں، تو تیز جلد بازی ہوتی ہے اس کے کھانے میں۔ تو یہ تو تھی ارجنٹم مزاج کے لوگوں کے خواہش نفرت اور بھوک پیاس کے معاملہ۔ اب آتے ہیں ارجنٹم مزاج لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی جو کمی زیادتی ہے، اطراف ہے، اور ان کے جو مزاج ہے، یعنی گرمی سردی کے لحاظ سے ان کا جو مزاج ہے وہ کیا ہے، اور کوئی اس میں وقت کی خصوصیت ہے یا نہیں۔ تو ارجنٹم کے بارے میں یہ ہے کہ یہ گرم مزاج دوا ہے، گرمی سے اس کی تکلیفات بڑھتی ہیں، اور سردی سے، نہانے سے، ٹھنڈے پانی سے اور ٹھنڈی ہوا سے اور کلفی سے، برف سے، کھلی ہوا سے ان کی جو تکلیفات ہیں نا وہ کم ہوتی ہے، گرمی سے بڑھتی ہیں، ان چیزوں سے کم ہوتی ہیں۔ اطراف کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بائیں جانب کی دوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اطراف کو شروع میں ہونا چاہیے کیونکہ وہ مزاج سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اطراف کو شروع میں کر دیا کہ یہ بائیں جانب کی دوا ہے۔ ارجنٹم کی زیادہ تر تکلیفات بائیں جانب ہوتی ہے، اور یہ آرام پسند ہے، یعنی کاروبار سے نفرت ہوتی ہے اور کام کرنا پسند نہیں کرتے، کوئی بھی کام ان کے سامنے پیش کر طرح طرح کے ہیلے رکھ دیتے ہیں، محنت سے ان کی تکلیفات بڑھتی ہیں، کاروبار سے نفرت سے پایا جاتا ہے، تو یہ آرام پسند ہوتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی انسان آرام پسند ہوتا ہے تو اکثر وہ تنہائی پسند بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی تنہائی پسند ہوتا ہے، دوستوں سے ملاقات کرنے یا محنت کرنے سے، کھیل تماشا کرنے سے ان کو تکلیفات ان کی بڑھ جاتی ہیں، مجلس میں جانے سے یا دوسروں کے پاس رہنے سے تکلیفات بڑھتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی دوسرا اس کے پاس موجود ہو تو اس کی کھانسی ٹھیک ہی نہیں ہوتی جب تک وہ غائب نہ ہو، تو یہ تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ ہوا کے معاملے میں بند کمرے سے ان کو نفرت ہوتی ہے، کھلی ہوا پسند کرتے ہیں، اور اس سے کھلی ہوا سے ان تکلیفات کم بھی ہوتی ہیں۔ پلساٹیلا کی طرح ارجنٹم کی جو علامات ہیں کچھ حد تک جگہ بدلتی ہیں، تو علامات کا بدلنا بھی پلساٹیلا کی طرح ارجنٹم میں پایا جاتا ہے، اور دوسرے کی موجودگی کے وقت تکلیفات کا بڑھنا تو یہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے، تنہائی پسند ہونا۔ تو اگر تنہائی پسند ہوگا تو اگر کوئی دوسرا پاس موجود ہوگا تو اس وقت اس کی تکلیفات بڑھ جاتی ہے، اگر کھانسی لگی ہو تو اگر کوئی پاس موجود ہو آپ اس کو ارجنٹم دوا بھی دیں تو دوسرے کی موجودگی کی وجہ سے اس کی کھانسی رکے گی نہیں۔ سوچ کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے، یہ وہم بھی بہت ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا، تو سوچ اور تکلیفات کا بڑھنا یہ اغزالی کیسر کی طرح ارجنٹم میں بھی موجود ہے، یہ آپ نے گروپ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ انشاءاللہ گروپ بندی کریں گے، ایک دفعہ یہ لیکچر مکمل ہو رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ گروپ بندی کریں گے۔ حیض سے پہلے درمیان و بعد تکلیفات بڑھتی ہیں، اور بائیں کروٹ لیٹ نہیں سکتا، اس سے دل کی دھڑکن بڑھتی ہے، اکثر دائیں جانب بھی لیٹتا ہے، اور دبان سے تکلیفات اس کی کم ہوتی ہیں۔ تو یہ تو تھا دوستو ارجنٹم مزاج کے جو لوگ ہیں ان کی علامات عامہ وہ کیسی ہوتی ہے۔ اب ہم جاتے ہیں ارجنٹم مزاج کے چہرہ۔ عموماً یہ ہوتے ہیں دبلے پتلے،
خوبصورت ہوتے ہیں، چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے، اور چہرے میں جب یہ آئیں گے 30-35 سال کی عمر میں تو اپنی عمر سے یہ زیادہ لگیں گے، جس کو کہتے ہیں قبل از وقت بڑھاپا۔ آنکھوں کے گرد اکثر ان کے حلقے بنے ہوتے ہیں، کھاتے وقت چہرے پر پسینہ آتا ہے، چہرے پر دانے بہت بنتے ہیں، خاص طور پر انڈا کھانے سے چہرے پر دانے بہت بنتے ہیں۔ انڈے کے ساتھ یہ جو خصوصیت ہے نا، اس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کی نا گرم غذا کھانے سے تکلیفات بڑھتی ہے۔ نیش لیڈر نے ایک ارجنٹم کی کلیدی علامت بتائی کہ ارجنٹم مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان انتہائی سرخ، زبان کی جو نوک ہے وہ انتہائی سرخ ہوتی ہے اور دردناک ہوتی ہے، زبان پر جلن اور زبان پر کھرانڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ نیش لیڈر نے اس علامت کو ذکر کیا، مگر آج تک میں نے اس علامت سے کبھی تو کوئی کیس حل نہیں کیا، مگر یہ علامت کام کی ہے۔ اب یہ تو ہو گیا تھا ارجنٹم کی شخصیت کے بارے میں، اوپر میں نے بیان کر دیا۔ تو اگر آپ ارجنٹم ہیں یا آپ کو کوئی مریض ہے وہ ارجنٹم ہے، اس کے کوئی مرض ہے، چاہے وہ 1 ہے یا 10 ہے، تو ان سب کا علاج اسی دوا میں موجود ہے۔ اب وہ امراض کون سی ہوتی ہیں جن میں یہ دوا مؤثر ثابت ہو چکی ہیں، یا وہ امراض جو کہ ارجنٹم مزاج کے لوگوں کو لگتی ہیں، تو ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اب جسمانی علامات میں سمجھتا ہوں کہ جو گھبراہٹ ہے نا بہت ہی نمایاں، خصوصاً مجلس میں جانے سے گھبراہٹ، ٹھیک ہے نا، مجلس میں جانے سے گھبراہٹ، ٹھیک ہے، یہ بہت نمایاں ہے اس میں۔ میرا خیال ہے یہاں پر مجلس کا اضافہ کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ اچھا دوستو، یہ جو ارجنٹم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی آنکھوں کے امراض کافی زیادہ ہوتی ہیں، اور خاص طور پر ان میں اشوب چشم، یہ آنکھوں سے پانی بہنا، وہ چیز اس میں پائی جاتی ہے، اور ان کی آنکھوں، اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ امراض ہیں۔ تو ان کی جو آنکھوں کی امراض ہے وہ گرم پانی سے یا گرم چیز سے، گرمی سے زیادہ ہو جاتی ہے اور سردی سے کم ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے مریض کا مزاج ارجنٹم ہے تو اس دوا سے اس کی آنکھوں کے امراض ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ شدید قبض سے ان کو درد سار ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی تصدیق میں نے ارجنٹم کے 3 مریضوں سے کی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ میڈیسن جس طرح میڈورینم ہے، سلفر ہے، سلیشیا ہے، ان میں بھی شدید قبض سے درد سر موجود ہے۔ کلکیرک عرب کی طرف میں بواسیر بھی ہے، خصوصاً انڈے کھانے سے بواسیر کا زیادہ ہونا وہ ہے، اور شدید گیس اور اپھارا استواب موجود ہے۔ اس دوا کے جو مریض ہیں ان میں شدید گیس اور پیٹ کا ابھرنا ہمیں مشاہدہ ہوا ہے، اور یہ شدید گیس اور پیٹ کے اپھارے کو ختم کر سکتی ہے اگر مریض کا مزاج ارجنٹم ہے تو۔ سینے میں یعنی غذا کے نالے میں جلن اور تذابیت اس میں مشاہدہ ہوئی ہے، اور اس پر ایک بہت اچھا سا گروپ بن سکتا ہے اس علامت پر، اور ان میں کچھ ابھی ذکر کر دیتا ہوں۔ فلورک ایسڈ ہے، سنگونیریا ہے، اسٹافی ہے، سلفر ہے، بیٹا کارب ہے۔ تو ان میں سینے کی تذابیت اور جو غذا کے نالے میں جلن وہ موجود ہے۔ ہمارے بہت سارے جو سینئر ہیں یا میں نے بھی ایک کیس اس علامت سے حل کیا ہے کہ ارجنٹم مزاج کے لوگوں کا نا بہت بڑے بڑے ڈکار آتے ہیں۔ یہ سب میں نہیں ہوتا، کچھ مریضوں میں، ارجنٹم کے کچھ مریضوں میں مشاہدہ کیا ہے۔ تو اس علامت سے حال ہی میں ایک کہ میں نے کیس اس علامت کی مدد سے حل کیا ہے، اور مریض کی جو شخصیت ہے اس کی پہچان اس علامت سے کی ہے، اور بقیہ علامات بالمثل تھیں۔ اب ان میں کیونکہ شدید گیس کا رجحان ہوتا ہے جس طرح کہ میں نے اوپر ذکر کیا ہے، اور اس گیس کا جو خراج ہے اس کا جو رخ ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے، یہ نیچے سے زیادہ گیس نہیں خارج ہوتی، منہ سے زیادہ گیس خارج ہوتی ہے۔ اس کو میرا خیال ہے پیچھے ذکر کر دینا چاہیے گیس کے معاملے میں۔
یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ ان میں دمہ اور چہرے پر چھائیوں کا رجحان پایا جاتا ہے، اور اکثر ہمارے پاس ارجنٹم مزاج لوگ یہ دو امراض لے کر آیا کرتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے کہ ارجنٹم دوا میں اس کے جو مریض ہیں ان میں دمہ موجود ہے، اور یہ دوا دمے کو ٹھیک کر سکتی ہے اگر بقیہ علامات کے مطابق وہ سامنے جو بیٹھا مریض ہے وہ ارجنٹم ہو تو۔ کلکیری کارب کی طرف میں خشکی ہے، ٹانسلز ہیں، اور گلے میں زخم و سوجن کا رجحان بھی پایا جاتا ہے، اور حلق میں خراش، دکھن اور ریشہ چھیلن کی وجہ سے کھنگارنا۔ اچھا، یہ بار بار کھنگارتے رہتے ہیں، ان کے گلے میں مسلسل ریشہ ہوتا ہے، بار بار کھنگارتے رہتے ہیں، اور یہ بڑی بری عادت ہے ان میں اور نگلتے وقت حلق میں پیچر کا احساس۔ یہ میں نے تو ابھی تک کسی بھی ارجنٹم مزاج کے بارے میں یہ چیز نہیں سنی کہ اس کے گلے میں پیچر کا احساس یا کسی چیز کے اٹکے ہوئے ہونے کا احساس ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے جو ماہرین ہیں انہوں نے اس بات کی تصحیح کی ہوئی ہے کہ ارجنٹم مزاج کے لوگوں میں بعض اوقات گلے میں پیچر کا احساس ہمیں نظر آتا ہے، تو اگر بقیہ علامات بالمثل ہو تو پھر یہ گلے کے امراض کو یہ دوا ٹھیک کر سکتی ہے۔ اچھا، ارجنٹم دوا میں جسم کے مختلف حصوں پر زخم بننے کا رجحان بھی پایا جاتا ہے۔ ارجنٹم مزاج کے لوگوں میں کہ جسم پر زخم بھی بن جا کرتے ہیں، اور راشا یعنی کپ کپی اور پھڑکن بھی اس میں مشاہدہ ہوئی ہے۔ ارجنٹم ابھی جو حال ہی کا جو مریض ہے جو ارجنٹم جس کو میں نے دی ہے اس میں راشا اور پھڑکن ہے دائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ کا اس نے بتایا تھا، یہ بائیں کا بھی ہے یاد، اس میں راشا اور پھڑکن تھی۔ دار سے پیدا شدہ مرزگی اور پھڑکن میں یہ دوا مفید ہے اگر مریض کی جو علامات بقیہ جو وہ ارجنٹم کے ساتھ بالمثل ہو سکے تو۔ سوجن کا اس میں رجحان ہے تو، اور اس میں مسے بننے کا بھی رجحان ہے، مسے بھی میں نظر آیا ارجنٹم مزاج لوگوں میں، اور پیلے یرکان فیٹی لیور کا بھی رجحان نظر آیا، یہ بھی دو چیز نظر آئی ہے ایک مریض میں، اور سینے میں زخم اور سوجن یہ بھی چیز ہے۔ ابھی تک میں نے تو ویسے کسی مریض میں معدے میں سوجن اور زخم دیکھے نہیں، مگر یہ کہ اس میں معدے میں سوجن اور زخم اس کا رجحان موجود ہے۔ ہاں، تیزابیت بہت سارے مریضوں میں دیکھی ہے، معدے میں تیزابیت غذا کے نالے میں جلن سے جو ہوتی ہے۔ سوزاک بھی میں دیکھ چکا ہوں، ارجنٹم مزاج لوگوں میں سوزاک بھی ہوتا ہے، اور یہ عموماً سوزاک جو ہوتا ہے یہ زنا، لواطت یا بدکاری کا نتیجہ ہوتا ہے عموماً۔ تو ارجنٹم مزاج لوگوں میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہ زانی ہوا کرتے ہیں، اکثر تو نہیں، 50-50 آپ کر سکتے ہیں، یہ زانی ہوا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان میں سوزاک بھی پایا جاتا ہے۔ اور اصل میں یہ دوا بھی سورہ اعظم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کلکیری کارب کے قریب تر دوا ہے، اور دونوں جو ادویہ ہیں ارجنٹم بھی اور کلکیری کارب بھی دونوں سورہ اعظم کی ادویہ ہیں۔ اچھا، دن یا رات کے کسی وقت بھی پیشاب کا بغیر بے خبری سے نکل جانا، تو یہ بھی ارجنٹم کے بچوں میں نظر آتا ہے، بعض اوقات بڑوں میں بھی۔ نوجوان لڑکیوں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو ارجنٹم مزاج لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی استحاضہ یعنی کسی بیماری کی وجہ سے مسلسل خون آتے رہنا رحم سے، یا بانجھ پن وقت سے پہلے ہی بے اولاد ہو جانا اور بانجھ پن ہو جانا، بوڑھا ہو جانا، تو ارجنٹم مزاج عورتوں میں یہ چیز مجھے نظر آئی ہے، وقت سے پہلے ہی بانجھ پن، کیونکہ اس دوا میں قبل از وقت بڑھاپا ہے، تو اسی وجہ سے یہ وقت سے پہلے ارجنٹم مزاج کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بانجھ ہوا کرتی بانجھ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ارجنٹم مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے جو نیچے والا دھاڑا ہے وہ اوپر والے دھاڑے کی بنسبت تھوڑا لاغر ہوتا ہے، ان کو محسوس نہیں ہوتا، اگر چیک کریں معائنہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ان کا جو نیچے والا حصہ ہے اوپر والے حصے سے بنسبت لاغر ہوا کرتا ہے۔ ارجنٹم مزاج کے لوگوں میں نے یہ درد شقیقہ دیکھا ہے، اور باقی نیش لیڈر کا کہنا ہے کہ میں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ ان کا سر درد وہ دبان سے کم ہوتا ہے، اور اس میں پھلاؤ کا احساس ہوتا ہے جیسے سر پھول گیا ہے۔ تو اگر آپ کا مریض ارجنٹم مزاج ہے تو اس کا درد شقیقہ ارجنٹم دوا سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔
کانوں میں بنبناہٹ آوازیں آنے کا احساس، خصوصاً بائیں کان میں، اور کمزوری سے نیچے کے دھڑ کا فالج ہو جانا یا یہ خناق یعنی گلا زبردست سے خراب ہونے کے بعد فالج ہو جانے کا رجحان اس دوا میں موجود ہے۔ بالوں کا گرنا یعنی بالکل ٹینڈا اور گنجا ہو جانا، تو یہ بھی چیز حال ہی کے مریض میں مجھے نظر آئی ہے۔ اس کے بال مکمل گر چکے تھے بوڑھوں کی طرح، حالانکہ وہ ابھی 35 برس کا ہے۔ تو دوستو ان تمام امراض میں جو ابھی میں نے ذکر کی ہیں، ان تمام امراض میں ارجنٹم دوا جو نا وہ مفید ہے، مؤثر ہے۔ تو دوستو مرض کوئی بھی ہو، اگر آپ کے مریض کا مزاج ارجنٹم ہے تو اس دوا میں چاہے وہ مرض اس میں لکھی ہوئی ہے چاہے نہیں بھی لکھی، اس کا اسی میں علاج ہے۔ اور یہی مزاجی دوا کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اگر مریض کی آپ پر مزاجی دوا نکال لائے تو اس کی مرض اس سے ٹھیک ہو جائے گی، بشرطے کہ آپ نے اس کی پوٹینسی کو اچھے طریقے سے استعمال کیا ہو۔ اور پوٹینسی کے بارے میں میرا جو لیکچر ہے وہ یوٹیوب پر موجود ہے، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ باقی رہا کہ ارجنٹم دوا کی اس کی بہترین پوٹینسی کون سی ہے، تو اس میں یاد رکھیں 30 اور چھوٹی پوٹینسی میں کبھی بھی اس کو استعمال نہیں کرنا، اور نہ ہی یہ اچھا رزلٹ دے گی۔ اس کی کم از کم پوٹینسی 200 ہے اور بہترین پوٹینسی 1 ہے۔ اگر مریض آپ کا بچہ ہے یا بوڑھا ہے یا بہت زیادہ لاغر ہو چکا ہے، جس میں خون کی شدید کمی ہے، تو اس وقت آپ 200 پوٹینسی میں اس کو استعمال کروائیں 14 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد 1 ڈوز۔ اور اگر آپ کا مریض طاقتور ہے اور جوان ہے تو پھر آپ اس کو 1 استعمال کروائیں، کم از کم 1 ماہ کے فاصلے کے ساتھ جو نا 3 یا 4 ڈوزیں دے، اور بہتر ہے کہ 2 یا 3 ماہ کا فاصلہ ہونا چاہیے ان 4 ڈوزوں میں۔ یہ طریقہ کار آخر میں 10 کی ڈوز دے کر معاملہ کلوز کر دیں، مریض انشاءاللہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ تو پہلا تھا اس کا حصہ، تو یہ مکمل کر دیا ہے ارجنٹم پر، اور دوسرے حصے میں انشاءاللہ میں بات کروں گا کہ کاشی رام نے اس دوا یعنی ارجنٹم کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے وہ بیان کریں گے۔ تو اتنی دیر کے لیے دوستو اللہ حافظ، اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنا، اور آج چاند رات ہے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور خوشیاں منائیں۔ اللہ حافظ دوستو۔